30वें पारे की एक सूरत सूरतुल इंशिराह अलम नशरह लक सदरक। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 ऐसी नेमतों का तज़किरा किया है जो बहुत बड़ी नेमतें हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। एक नेमत का नाम है शरह सदर, दूसरी का नाम है वज़ाए विज़र और तीसरी का नाम है रफ़अ ज़िक्र। पहली नेमत शरह सदर, अलम नशरह लक सदरक। ए नबी, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, नूर ईमान से भर दिया और इल्म व हिकमत के लिए आपका सीना खोल दिया। दूसरी नेमत वज़ाए विज़र, ववदअना अन्का विज़रक। हमने आपसे वो बोझ उतार दिया है, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस बोझ ने आपकी कमर तोड़ दी थी, वही का मामला आप पर आसान कर दिया है। और तीसरी नेमत रफ़अ ज़िक्र, व रफ़अना लक ज़िक्रक। ए नबी, हमने आपका ज़िक्र, आपके तज़किरे, आपके चर्चे आम कर दिए हैं। आपका नाम, आपका ज़िक्र हमने बुलंद कर दिया है। तो ये 3 नेमतें जो इस सूरत के अंदर बयान हुई, बहुत बड़ी नेमतें हैं, बहुत बड़े एजाज़ात हैं जो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। इन 3 नेमतों में से जो आखिरी नेमत है उसको देखिए, रफ़अ ज़िक्र, कि आपके ज़िक्र को, आपके तज़किरे को, आपके नाम को बुलंद कर दिया है। और उस नेमत के तज़किरे के लिए जो वर्डिंग यूज़ की अल्लाह ने, फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया है। सिंपल सेंटेंस ये था, सादा जुमला, वरफ़अना ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र बुलंद कर दिया, बात वो भी पूरी हो गई। अक्सर कुरानों पे ये तर्जुमा लिखा होता है जो कि गलत है, नाक़िस, कि आपका ज़िक्र हमने बुलंद कर दिया। नहीं, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए नबी, आपकी खातिर, आपके लिए हमने आपका ज़िक्र बुलंद किया है। ये मुकम्मल तर्जुमा है, ये मुकम्मल मफ़हूम है जो ये आयत दे रही है। और ये रफ़अ ज़िक्र कैसे हुआ, और ये आयत उस ज़माने में नाज़िल हो रही है जिस ज़माने में कौन जानता था एक फ़र्द वाहिद जिसके साथ गिनती के चंद बंदे हैं, और वो भी शहर मक्का तक महदूद हैं। देखते ही देखते चंद सालों के अंदर पूरी दुनिया में जिसके नाम के चर्चे होने लगे, एक फ़र्द वाहिद उठा था इनकलाब की सोच लेके, और मशरक़ व मगरिब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा से गूंज उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे चारों तरफ लगने लगे। उस वक़्त जिस ज़माने में ये आयत नाज़िल हुई थी, उस वक़्त तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अल्लाह ने इस पेशिन गोई को पूरा किया। लेकिन यहाँ गौर कीजिएगा, ये रफ़अ ज़िक्र कैसे हुआ, आपका तज़किरा कैसे बुलंद हुआ, आपके नाम के चर्चे कैसे हुए। इसके कई आस्पेक्ट्स हैं, कई पहलू हैं। उनमें से एक पहलू पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोशनी डाली है। ये हदीस है जिसको इमाम अबू याला अपनी मुस्नद अबू याला में नकल करते हैं, इमाम इब्ने हिब्बान अपनी किताब सही इब्ने हिब्बान में नकल करते हैं, इमाम हैसमी अपनी किताब मजमा ज़वाइद में, और सही रिवायत, नबी इस्लाम ने फरमाया, अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील आए और उन्होंने कहा, इन्ना रब्बी व रब्बक यक़ूल, मेरा और आपका रब ये पूछ रहा है, कैफ़ रफ़अतु ज़िक्रका, ए नबी, हमने आपका ज़िक्र कैसे बुलंद किया, आपको पता है, आपको इल्म है। नबी इस्लाम ने फरमाया, अल्लाहु आलम,
اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ورفعنا لک ذکر کا معنی کیسے پورا کیا ہے۔ جبریل کہنے لگے اللہ کا فرمان ہے آپ کا ذکر اس انداز سے بلند کیا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، اے نبی جب بھی میرا نام لیا جائے گا ساتھ میں آپ کا نام، آپ کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اس طرح آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اگر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس وقت اس کا کلمہ پورا نہیں جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتا۔ خطیب خطبہ دینے والا جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعین وغیرہ، وہاں اس کو رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجنا پڑے گا۔ دیکھیے اگر چھوٹی سی تقریر ہو، چھوٹا سا واعظ ہو، چھوٹا سا درس ہو، شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ کہتا ہے تو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ اور یہاں تک دیکھیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر حمد و ثنا بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، تحمیدات بھی ہیں، آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، آپ کی نماز تکمیل کو پہنچ رہی ہے، اور آپ کی نماز کو عروج کمال تک پہنچانے کے لیے توحید خالص کا اقرار کروایا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو رہی ہے، توحید خالص کا اقرار کرو۔ کیسے؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یہ توحید خالص کا اقرار ہو رہا ہے کہ میری عبادتیں، میری ہر قسم کی ریاضتیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ نماز عروج کمال کو پہنچ رہی ہے، تسبیحات بھی ہوگی، تحمیدات بھی ہوگی، دعائیں بھی ہوگی، توحید خالص کا اقرار بھی ہو گیا۔ ایک چیز رہتی ہے، کون سی؟ ورفعنا لک ذکرک نہیں ہوا تو فوراً کہاں پڑھو؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ابھی ورفعنا لک ذکر کا معنی پورا نہیں ہوا، مزید پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، نہیں ابھی مزید پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اذا ذکرت ذکرت معی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے نبی میرا نام لیا جائے تو آپ کا نام نہ لیا جائے؟ جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام بھی ہوگا۔ یہ معنی ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا نام بلند کیا، آپ کے چرچے بلند کیے، آپ کے تذکرے بلند کیے۔ دنیا کائنات میں، مشرق و مغرب میں، زمین و آسمان میں سب سے بلند نام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑ گیا اس کا نام بھی اونچا ہو گیا، بلند ہو گیا۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اسی بات کو امام قتادہ نے بیان کیا۔ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اپنے نبی کا ذکر دنیا آخرت میں بلند کیا۔ کیسے؟ فلیس خطیب ولا متشہد ولا صاحب صلاۃ الا ینادی، کوئی خطیب خطبہ دینے والا، کوئی متشہد گواہی دینے والا کلمہ شہادت کی، کوئی جو ہے وہ نماز پڑھنے والا نمازی جب پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب وہ ساتھ وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں کہتا، اس کی بات، اس کا جملہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح بلند ہوا۔ اور امام رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں ورفعنا لک ذکر کی تشریح میں وہ آیتیں بھی کوٹ کی ہیں جہاں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قرآن میں اپنے نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ کس انداز سے ذرا دیکھیے گا، کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کس کی؟ اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ کیا کہا؟ رسول کی اطاعت کرو۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی اطاعت ہو رسول کی اطاعت نہ ہو؟ بلکہ ایک جگہ پہ رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کہ رسول اللہ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ اور ایک سے آگے بڑھیے، امام راضی ایک اور آیت بھی کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنی محبت حاصل کرنے کو رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ مشروط کیا ہے، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جاؤ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اتباع اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، جب اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ اور قربان جائیں یہی بات بیان کی تھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور نعت بیان کرتے وہ کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهَ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا اور اپنے نبی کے نام کو اس طرح بلند کیا، جب مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں اس کو اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے۔ اگلے مصرے میں وہ کہتے ہیں وشق لہ من اسمہ لیجلہ، ساری باتیں چھوڑو، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، کیسے؟ فذو العرش محمود وہذا محمد، اللہ کا نام محمود ہے، حمد سے ہے، اسی حمد سے اپنے نبی کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان ابن ثابت نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ تو یہ ہو گیا ورفعنا لک ذکرک، اس کا ایک اسپیکٹ، ایک پہلو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے جو مہم اور اہم بات ہے، ورفعنا لک ذکرک کا معنی سمجھنا ہو، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے بلند کیے۔ ذکرک کے یہاں 3 معنی ہیں اور انہی 3 معنی پہ ہماری گفتگو رہے گی۔ پہلا معنی ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کی دعوت کو عام کر دیا، آپ کے پیغام کو عام کر دیا۔ وہ دعوت جس کو لے کے آپ غار حرا سے اترے تھے، وہ دعوت جس کو لے کے آپ کوہ صفا پہ چڑھے تھے، وہ دعوت جس کو لے کے آپ طائف گئے تھے، اسی دعوت کو، اسی پیغام کو ہم نے دنیا میں جگہ جگہ عام کر دیا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، لِيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں اللہ کا سورج طلوع ہوتا ہے، دن اور رات بدلتے ہیں، وہاں ہر جگہ کونے کونے میں میرا یہ پیغام، میری یہ دعوت پہنچے گی، میری نبوت کے چرچے پہنچیں گے۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا بَلَغَهُ اللَّهُ هَذَا الْبَلَاغَ، اللہ رب العزت نہ کوئی کچا گھر چھوڑیں گے، نہ کوئی پکا گھر چھوڑیں گے، ہر گھر میں، ہر کونے میں، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، کوچا کوچا، ہر جگہ اللہ یہ پیغام نبوت، پیغام رسالت پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، مانا آپ کا پیغام پہنچ کے رہے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں دنیا سے جائے گا جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک نبی آیا تھا، آخری نبی، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اللہ یہ پیغام پہنچائے گا، اللہ یہ دعوت پہنچائے گا۔ یہ پہلا معنی ورفعنا لک ذکرک۔ 3 معنی ہم نے عرض کیے کہ ہم نے بیان کرنے، پوری گفتگو انہی کے گرد گھومے گی۔ پہلا معنی ہو چکا۔ دوسرا معنی نوٹ کیجئے، کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کے چرچے عام کر دیے، آپ کے تذکرے عام کر دیے، آپ کی شہرت عام کر دی۔ دنیا میں بچہ بچہ جانتا ہے رسول اللہ کو، فرد فرد جانتا ہے رسول اللہ کو، مرد اور عورت جانتے ہیں رسول اللہ کو، اپنے بھی بیگانے بھی، دوست بھی دشمن بھی، مومن بھی کافر بھی، یہودی بھی عیسائی بھی، سارے جانتے ہیں آخری نبی۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، دنیا میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا فرد نہیں رہ رہا جس کو رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہ ہو، بلکہ کسی شخص کے دنیا کے آنے کے بعد اس کی شہرت عام ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، سب کی ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کے دنیا میں آنے کے بعد اس کے چرچے عام ہوں، لوگ اس کو پہچانتے ہوں، جانتے ہوں، یہ ہوتا ہے، عام چیز ہے۔ کمال یہ ہے کہ کوئی شخص پیدا ہی نہ ہوا ہو، کوئی شخص دنیا میں آیا ہی نہ ہو، اس کے چرچے عام ہوں، اس کے تذکرے عام ہوں، لوگ اس کو پہچانتے ہوں، جانتے ہوں، یہ کمال ہوتا ہے۔ اور یہ کمال دیا اللہ نے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کو دیا۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ بہار اول نہیں آئی تھی دنیا میں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے چرچے عام کر دیے۔ اس کی مثال لے لیجئے، جامع ترمذی میں امام ترمذی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ رحیق المختوم میں بھی ہے، پیج نمبر 88 پہ۔ بحیرہ راہب ایک عیسائی پادری تھا، اس نے جب تورات انجیل کی کتابوں میں پڑھا، اپنی مذہب کی کتابوں میں رسول اللہ کے بارے میں، اور اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ شام جائیں گے تجارت کے لیے، وہ رسول اللہ کے انتظار میں شام کے رستے میں بیٹھ گیا، ایک کٹیا بنا لی کہ ساری زندگی یہیں گزاروں گا اس آخری نبی کی دیدار کے لیے اور ان کا انتظار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 12 سال۔ کتنی ہے؟
12 साल। रहीक उल मखतूम ये वाक़या पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 88 पे जाके। 12 साल उम्र है। चचा अबू तालब के ज़ेरे किफ़ालत हैं। दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से जा चुके। चचा अबू तालब ने कहा यहाँ किसके पास छोड़ के जाऊँ, चलो भतीजे मेरे पास, मेरे साथ चलो तिजारती सफ़र पे। जब बसरा के मकाम पे पहुँचे जहाँ बुहेरा राहिब की कुटिया थी, वो राहिब जो है वो अपनी कुटिया से बाहर निकला और उसने आवाज़ लगाई, काफिले वालों रुक जाओ। ये हैरान हो गया, आज तक किसी ने हमें रोका नहीं यहाँ पे। उसने ऐलान किया आपके लिए खाने का बंदोबस्त है। ज़ियाफ़त का एहतमाम हुआ। वो एक एक को चेक कर रहा है, एक एक को देख रहा है, उसको रसूलुल्लाह नज़र नहीं आ रहे। कहा लगता है तुम्हारे पास साथ एक शख्स था जो यहाँ नहीं है। कहा जी वो छोटा सा बच्चा है 12 साल का, ऊँट चराने के लिए निकला हुआ है। उसके चचा अबू तालब ने उसको भेजा हुआ बाहर ऊँट ले जाओ। कहा नहीं उसको लेके आओ, उसी के लिए सारा इंतजाम किया मैंने, उसको लेके आओ। और उस जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए 12 साल का बच्चा, और जामे तिरमिज़ी के अल्फाज हैं, उसने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और कहते हैं हाज़ा सय्यदुल आलमीन, ये हैं तमाम जहानों के सरदार। हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, ये हैं रब्बुल आलमीन के रसूल। यबअसुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तमाम जहानों की रहमत बनाकर भेजा है। कुरैश वाले हैरान, हक्का बक्का 12 साल का बच्चा है, ये क्या कह रहा है, किस तरह की बातें कर रहे हो। कहा तुम कैसे कह सकते हो। कहा मैं तुम्हें देख रहा था दूर से आते हुए, मैं इसी लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ देखने के लिए, हर काफिले वाले को देखता हूँ। मैं देख रहा था कोई ऐसा पत्थर नहीं था, कोई ऐसा दरख्त नहीं था जो इस शख्सियत के लिए झुका ना हो, अदब और ताज़ीम की खातिर झुका ना हो। और एक बादलों की जो है वो एक झुंड जो है उनके ऊपर साया किए हुए था। ये अल्लाह के नबी के अलावा किसी और को इजाज़त मिल ही नहीं सकता। और मैंने इनकी मोहर नबूवत भी देखी है, इनके पीछे देख लो मोहर नबूवत। और उसने तरले मिन्नतें की अबू तालब की और कस्में दिलाई इसको रोमियों के पास ना लेके जाओ। रोमी जानते हैं आखिरी नबी को, पहचानते हैं उसकी निशानियों से, और अगर उन्होंने देख लिया तो इसके खिलाफ साजिश करेंगे। अबू तालब ने गुलामों के झुंड में इनको वापस जो है मक्के में भेज दिया। तो रसूलुल्लाह भी दुनिया में आए नहीं थे, ये था वरफ़अना लका ज़िक्रक। आपके चर्चे आम थे, पिछली किताबों में अल्लाह ने तज़किरे किए। अब वहाँ यहाँ मौका नहीं है कि मैं हवाले कोड करूँ, और हमारा ये मुताला भी नहीं है। शेख अहमद दीदाद, आप जानते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के उस्ताद हैं, जिन्होंने तक़ाबुल अदियान पे बड़ा काम किया है। उनकी किताबें पढ़िए, उनकी स्पीचेस सुनिए। अपनी किताबों में, अपनी तकरीरों में वो ऐसे रेफरेंस कोड करते हैं जो प्रेडिक्शन है रसूलुल्लाह की पिछली किताबों के में, और आपकी जो प्रोफेसीज़ हैं बाइबल वगैरह में कि कैसे वो नबी आएगा। ईसाई जानते थे, यहूदी जानते थे, कैसे यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम। अल्लाह कहते हैं ये मेरे नबी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को पहचानते हैं, लेकिन ज़िद की वजह से नहीं मानते। आप दुनिया में आए नहीं थे, आपके चर्चे बुलंद हो रहे हैं। यही बस नहीं है, एक वो और वाक़या इस ज़मन में नकल करता जाऊँ। आप सही बुखारी खोलिए, पहली हदीस, दूसरी, तीसरी, जब आप 7वीं हदीस पे पहुँचेंगे तो आपको हदीस नज़र आएगी शाह रूम हिरकल की। वहाँ पे पूरा वाक़या नकल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों को खतूत लिखा करते थे अपनी नबूवत की दावत देने के लिए। आपने शाह रूम हिरकल को भी ख़त लिखा, उसको नबूवत की दावत दी। वो मज़हब ईसाईयत को जानता था, तौरात इंजील को पहचानता था, सब कुछ पढ़ा लिखा था। उसने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तहकीक करूँगा, पहले जुस्तजू करूँगा आया वाकई अल्लाह का नबी है कि नहीं। इत्तेफाक से अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो तिजारती काफ़िले के ज़िमन में शाम गए हुए थे और अपने कुरैशियों के साथ। उन्होंने कहा उनको बुला के लाओ। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, साथ में उनके जो काफ़िले वाले भी थे। कहा, हिरकल ने पूछा अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। तुम्हारे इलाके में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया हुआ है, तुम में से कौन है जो उससे ज़्यादा करीब है हसब नसब के अतबार से, ख़ानदान ताल्लुक़दारी रिश्तेदारी के अतबार से। अबू सुफियान कहते हैं मैंने हाथ खड़ा किया, मैं हूँ सबसे ज़्यादा करीबी उसका। कहा तुम आगे आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, पीछे बाकियों का तुम पीछे रहो, मैं इसे कुछ सवाल जवाब करूँगा। अगर ये सही जवाब दे तो ठीक है, अगर ये गलत जवाब दे तुम्हें इशारा करने गलत कह रहा है। शाह रूम हिरकल ने चंद सवाल किए। सही बुखारी की हदीस नंबर 7 में सारे सवाल मेंशन है, चंद एक जिक्र करता हूँ। पहला सवाल उसने किया कि ये जो शख्स जिसने नबूवत का दावा किया है छोटे ख़ानदान से या बड़े ख़ानदान से। कहा जी बहुत आली नस्ब है, कुरैश के ख़ानदान से है। कहा नबी ऐसे ही होते हैं। दूसरा सवाल, क्या शख्स ये पहले कभी झूठ बोलता रहा है? कहा बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ मशहूर है सादिक और अमीन के नाम से। कहा कि जो लोगों के मामले में झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के मामले में झूठ कैसे बोलता होगा। कहा
کہ اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا بالکل نہیں گزرا۔ کہا اس کے ماننے والے کمزور ہیں یا امیر ترین بڑے لوگ ہیں؟ کہا جی کمزور اور ضعیف لوگ ہیں۔ کہا نبیوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جب سارے سوال کر لیے، جوابات بھی مل گئے، شاہ روم ہرقل کہتا ہے یہ تو وہی آخری نبی ہے جس کے تذکرے ہم تورات انجیل میں پڑھتے ہیں، اور اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جہاں آج میں بیٹھا ہوں وہ دن قریب ہے کہ جس دن اس کی یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں حکومت ہوگی، ملکیت ہوگی، یعنی روم کے اندر، اور وہ پوری دنیا پہ غالب آئے گا، اور معنی پورا ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے چرچے بلند کر دیے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، ابو سفیان کہتے ہیں ہمیں انہوں نے نکال دیا باہر، اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو محمد کے چرچے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کے تذکرے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ہے پہلا معنی، آپ کے تذکرے عام کر دیے، آپ کے چرچے عام کر دیے۔ ایک شخص دنیا میں آیا ہوا ہے، اس کو پہچاننے والے ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، لیکن وہ ہستی جو دنیا میں آئی ہی نہیں، پیدا ہوئی نہیں ہے، اس کے چرچے تذکرے عام ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ کے انتظار میں کہ ادھر ایک آخری نبی آئے گا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور جس کو پہلی نظر میں پہچان لیا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کی، مدینے کی سرزمین پہ داخل ہوئے، پہلا قدم رکھا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے دور سے پہچان لیا رسول اللہ کو جب پہلی بار دیکھا تھا، میری زبان سے بے ساختہ نکلا۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، بہت بڑے تورات جانتے تھے، میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ھذا وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میں فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ تو بندوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کو تو پتھر بھی پہچانتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اسلام نے فرمایا انی لَأَعْلَمُ حَجَرًا بِمَكَّةَ، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ کے اندر ہے، ابھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نبی نہیں بنا تھا، ابھی نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا، میں اس پتھر کے پاس سے جب بھی گزرتا تھا یسلم علیہ، وہ مجھ پہ سلام کہا کرتا تھا۔ پتھر بھی جانتے ہیں، اور یہیں تک بس نہیں ہے، احد پہ چڑھے ہوئے ہیں، ابو بکر عمر عثمان ساتھ ہیں، اور احد جو ہے احد پہاڑ ہلنے لگا، نبی اسلام نے پاؤں مارا، اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد تھم جا، ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی سوار ہے، ایک ابو صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں احد وہیں پہ 4 لفظ سننے کی دیر تھی ساکن ہو گیا، اور یہ وہ پہاڑ بھی جانتے ہیں رسول اللہ کو، پتھر بھی جانتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک پہاڑ جو کہ بے جان ہے رسول اللہ کے الفاظ سن کے وہیں تھم گیا۔ مسلمان دن رات رسول اللہ کے احکامات سنتا ہے لیکن تھمتا رکتا، بولیے ذرا، تھمتا رکتا نہیں، اپنی منمانی، اپنی مرضی۔ کیا ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہمارے دل؟ پھر تو وہی بات ہوگی جو اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے پارے میں کہا تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر تو پھر بھی وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار لما يشقق فيخرج منه الماء، پتھر تو پھر بھی پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ پہاڑ رک جاتے رسول اللہ کی بات سن کے، انسان نہیں رکتا، انسان نہیں تھمتا، اپنی منمانی کر کے چھوڑے گا، اپنی مرضی کر کے چھوڑے گا، اپنے دل کی چاہت اور خواہش پوری کر کے چھوڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں انسان جانتے تھے، جہاں پتھر جانتے تھے، پہاڑ جانتے تھے، وہاں جانور اور درندے بھی جانتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اسلام کے ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک بحری سفر میں تھا، بحری جہاز ٹوٹ گیا، اور میں ایک لکڑی کے پھٹے کے اوپر مجھے جگہ ملی، تیرتے تیرتے میں وہ ایک مجھے جنگل بیابان میں لے گیا، اب مجھے رستے کا پتہ نہیں، ایک جنگل بیابان، سامنے سے دیکھا جنگل کا بادشاہ آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، اب میں ڈر گیا، میں کبکانے لگا یہ کیا معاملہ ہے۔ اچانک اللہ نے ترکیب سجائی، میں نے اس کو ایک جملہ بولا، سبحان اللہ و بحمدہ، میں نے اس کو ایک جملہ بولا، یا ابو الحارث، اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت عربی زبان میں، یا ابو الحارث، اے ابو الحارث، انا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے نہیں پتا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، رسول اللہ کا کمپینین، رسول اللہ کا رفیق ہوں۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث، حضرت سفینہ فرماتے ہیں شیر نے جب یہ الفاظ سنے، کبھی میرے دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، جیسے پروٹوکول دے رہا ہو، میزبانی کر رہا ہو، جہاں خطرہ محسوس کرتا ہے وہاں دائیں بائیں جو ہے وہ مجھے پروٹیکشن دیتا ہے، جہاں باہر رستہ آیا وہاں مجھے الوداع کر کے پھر واپس ہو لیا۔ درندے بھی جانتے تھے صحابہ کو، درندے بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
وہ درندہ شیر ایک جانور ہے، وہ رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ کی اتنی عظمت کر رہا ہے۔ آج مسلمان اشرف المخلوقات ہے، وہ صحابہ کی عظمت نہیں کر رہا، جو رسول اللہ کے دائیں اور بائیں لیٹے ہوئے ہیں ان کو گالیاں دیتا ہے۔ ایک شیر کو اتنی سمجھ ہے کہ صحابی رسول کی کتنی قدر ہے، کتنی عظمت۔ ایک انسان کو کوئی اس کی ویلیو کا علم نہیں ہے کہ صحابی کی عظمت کیا ہے، رسول اللہ کی عظمت کیا ہے۔ یہ ہے دوسرا معنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب آئیے تیسرا اور آخری معنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تیسرا معنی یہ ہے آپ کا مقام بلند کیا۔ پہلا معنی کیا تھا؟ آپ کی دعوت کو بلند کیا، عام کیا۔ دوسرا معنی تھا آپ کی شہرت، آپ کے چرچے، آپ کے نام کے تذکرے بلند کیے۔ ہر شخص آپ کو پہچانتا ہے، ہر جاندار آپ کو پہچانتا ہے، ہر جو جمادات کنکر ہیں وہ بھی آپ کو جانتے ہیں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بولے تھے کہ نہیں بولے؟ اس نے کہا نا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ کنکر بتائیں گے۔ کنکروں سے آواز آئی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک رسول اللہ کی پہچان اور شہرت اور آپ کے چرچے ہیں۔ تیسرا اور آخری معنی ورفعنا لک ذکرک، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے۔ اور مرتبے کو اور مقام کو کیسے بلند کیا؟ سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کے ایک دلیل، ایک سے بڑھ کے ایک اسپیکٹ، ایک سے بڑھ کے ایک پہلو رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ایک کانفرنس بلائی جس کے شرکاء تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول موجود ہیں۔ ایک سے بڑھ کے ایک پیغمبر، ایک سے بڑھ کے ایک عظمت والا رسول وہاں موجود ہے۔ کیا کیا نام لیے جائیں انبیاء کے، اتنے مقدس ہستیاں سارے موجود ہیں۔ وہاں بھی اللہ رب العزت نے سب سے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں کی جماعت، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اگر تم میں سے کسی نبی کو میں دنیا میں بھیجوں نبوت اور رسالت کے لیے، اس کو کتاب بھی دوں، اس کی نبوت کا سکہ چل رہا ہو، اس کی نبوت کا دور چل رہا ہو، اس کی کتاب کا دور چل رہا ہو، اور وہ نبی بن کے دنیا کے اندر رہ رہا ہو، اتنے میں اس کے نبی ہوتے ہوئے میرا آخری نبی آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تو بتاؤ تم کیا کرو گے؟ انبیاء نے کہا یا اللہ آپ ہی بتا دیجیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا تم چاہے جتنے مرضی بڑے نبی ہو، جتنے مرضی بڑے رسول ہو، جتنی مرضی بڑی امت ہو، جب میرا آخری نبی آ گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اپنی نبوت کا تاج اتار کے اس نبی پر ایمان لے آنا اور اس کا امتی بننا ہے۔ اس لیے نبی اسلام کہا کرتے تھے انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تو رسولوں کا قائد بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسولوں کا قائد، رسولوں کا لیڈر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیوں نہ بناتے؟ اللہ نے جس نبی کو جو خاصیت دی ہے، جو امتیازیت دی ہے، ہر خاصیت اور ہر امتیازیت جہاں ایک ایک نبی میں ایک ایک موجود ہے، وہ ساری کولیکٹیولی اکیلے رسول اللہ میں موجود ہے۔ حضرت آدم کی انابت رسول اللہ میں موجود، نوح علیہ السلام کی استقامت، ہود کی ہدایت، صالح کی صالحیت، یحییٰ کا زہد، عیسیٰ کی عبادت، زکریا کا ذکر، یعقوب کا حسن، یوسف جیسا حسن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری خوبیاں بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ اکیلے تمام انبیاء کی خوبیاں ایک طرف، اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ایک طرف۔ اس لیے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر۔ اور اگلی بات سنیے گا، دنیا کائنات میں سب سے کامل اور اکمل ہستی کوئی ہے تو کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آپ امامت کے اعتبار سے کامل ہیں، آپ دیانت داری کے اعتبار سے، استقامت کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، سپہ سالاری کے اعتبار سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک عابد زاہد متقی کی حیثیت سے، ہر لحاظ سے رسول اللہ کامل اور اکمل ہیں۔ اور کیسے کامل اکمل ہیں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، میں بھی کچھ کہہ سکتا۔ حسان بن ثابت کے الفاظ کوٹ کر دیتا ہوں، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے نبی آپ سے بڑھ کے حسین میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میں کیسے دیکھا؟ آج آپ سے بڑھ کے جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کی کامل اور اکملیت کو بیان کرتے ہوئے حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے نبی آپ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامل اور اکمل ہستی۔ یہ تو دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں حضرت، جب قیامت کو جائیں گے تو قیامت کو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا
انا اول من ينشق عنه القبر، میں وہ سب سے پہلے ہوں جس کی قبر کھولی جائے گی. انا اول من يقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. انا اول، دیکھیے یہ روایت میں انا اول میں پہلے یہ ہے. ورفعنا لك ذکر، آپ کا مرتبہ بلند کیا. فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، میں سب سے پہلے ہوں جنت میں داخل ہوں گا. اور فرمایا بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری انسان یہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. سارے نبی جواب دے دیں گے، آئیں گے تو میرے پاس، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. 7 دن تک مسلسل سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کروں گا. 7ویں دن کے بعد اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. سل تو عطا، آپ سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا. وشفا تو شفا، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کے تذکرے بلند کیے. اور بالکل آخری بات سنیے، آخری جملہ، یہ ورفعنا لک ذکرک کے معنی پورے ہو رہے ہیں. ایک معنی یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے تذکرے بلند کیے، آپ کا نام بلند کیا. کس انداز سے؟ دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ پکارا جا رہا ہو. کیسے؟ آپ شروع ہو جائیے مشرقی علاقوں سے اور مغربی علاقوں تک پہنچیے، آپ اذانوں کے ٹائم جب گنتے جائیے کس انداز سے اللہ نے اپنے نبی کا ذکر بلند کیا. دنیا میں سب سے پہلے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا کا مشرقی ساحلی علاقہ انڈونیشیا کا علاقہ ہے اور اس کے جزیرے، وہاں پہ مؤذنوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، فجر کی اذان کے وقت وضو کرتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ میں ان کو کہنا پڑتا ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ. وہاں جزیروں پہ محمد الرسول اللہ کے ورفعنا لک ذکر، آپ کے تذکرے بلند ہوتے ہیں. ابھی انڈونیشیا اس کے جزیروں میں رسول اللہ کے نام کے تذکرے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ فجر کی اذان کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوتا، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. آگے چلیے، ملیشیا میں فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو اذانیں بلند ہوتی ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ورفعنا لک ذکر کے معنی پورے ہوتے ہیں، آپ کے تذکرے، آپ کے نام کے چرچے بلند ہوتے ہیں. ابھی وہاں پہ فجر کی اذانوں کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ آپ کے ہمسائے ممالک یہ بنگلہ دیش وغیرہ پہ اذانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ابھی بنگلہ دیش کے علاقوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں تو سری لنکا میں شروع ہو جاتی ہیں. سری لنکا میں بھی وقت ختم ہوتا ہے تو سری نگر میں جو ہے وہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. کلکتہ میں، مقبوضہ کشمیر میں، پورے ہندوستان کے طول و عرض میں جگہ جگہ پہ وقتاً وقفے سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. ابھی وہاں پہ اذانوں کا وقت ختم ہوتا ہے تو ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان میں سیالکوٹ سے لے کے کراچی کی بندرگاہ گوادر تک یہ 40 منٹ کا وقفہ ہے. وقفے سے اذانیں ہو رہی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اکتائیے گا نہیں، بات پوری سنیے گا. ورفعنا لک ذکر کا معنی کیسے پورا کر دیا اللہ رب العزت نے. جب پاکستان کے طول عرض میں اذانیں مکمل ہوئیں تو آپ کے ہمسائے ممالک یہ کابل وغیرہ میں، افغانستان کے طول عرض میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں فجر کی. اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. افغانستان کے بعد عراق میں، عراق کے بعد ایران میں، ابھی ایران میں فجر کی اذانوں کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ متحدہ عرب امارات میں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ابھی سعودی عرب میں اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں تو دیگر عرب ممالک میں، مصر میں، لیبیا میں اور دیگر کرتے کرتے امریکہ تک بات پہنچتی ہے. وہاں پہ مؤذنوں کی آنکھ کھلتی ہے اور وضو کر کے اذانیں پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں کافروں کے ملکوں میں جو ہے وہ صدائیں بلند ہوتی ہیں. پھر ہوتے ہوتے یورپین کنٹریز میں کافروں کی سرزمین پہ اللہ کے نبی کے نام کے چرچے اور تذکرے بلند ہوتے ہیں. پھر کرتے کرتے آگے چلیے تیونس اور پھر بحر اوقیانوس. اب زمین ختم ہو گئی، آگے ساحل سمندر ہے. آپ نے کہا کہ میں مشرق سے شروع ہوا، مغرب تک پہنچ گیا، ابھی فجر کی اذانیں ختم نہیں ہو رہی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آپ نے پوچھا پیچھے کیا ہوا ہوگا؟ آپ کو بتایا جاتا ہے سر آپ کو 9 ساڑھے 9 گھنٹے ہو چکے ہیں آئے ہوئے، مشرق سے نکلے ہوئے مغرب آپ پہنچ چکے ہیں. ابھی یہاں فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، پیچھے سے زور کی اذانوں کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. زور کی اذانوں کا ٹائم ختم ہوا، عصر کی اذانوں کا ٹائم ختم ہوا، مغرب سے بعد عشاء.
کرتے کرتے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ نہ ہو اور ساتھ میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہ ہو۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے تذکرے بلند کر دیے، آپ کے نام کے چرچے بلند کر دیے۔ اللہ رب العزت اس ہستی پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔